ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहुँचता है हर एक मैकश के आगे दौर जाम उसका, पहुँचता है हर एक मैकश के आगे दौर जाम उसका, किसी को तिश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं अस्मा आलम गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हुडगी तालुक़ा हुमनाबाद ज़िला बीदर आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की मैं अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ, इस्तक़बाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इस क्लास से मुस्तफ़ीद होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं यहाँ 2 सवालात करूँगी, आप उसके जवाब देने की कोशिश करें। कुछ असनाफ़ सुख़न के नाम बताइए, यानी शायरी के हमद, नात, मरसिया, रुबाई। उर्दू शायरी की मकबूल सिन्फ़ कौन सी है, यानी मशहूर सिन्फ़ कौन सी है? उर्दू शायरी की मकबूल सिन्फ़ गज़ल है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात दहम की निसाबी किताब में शामिल असरारुल हक़ मजाज़ की गज़ल पढ़ेंगे। आप किताब, कॉपी और क़लम के साथ तैयार रहिए। सफ़ा नंबर 123 निकालिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जिन अहम निकात का मुतालिया करेंगे उस पर एक नज़र डालते हैं। शायर असरारुल हक़ मजाज़ का तारुफ़ पढ़ेंगे पहले, उसके बाद जो है गज़ल की तारीफ़ और गज़ल मुसलसिल की तारीफ़ भी पढ़ेंगे, और इसके साथ असरारुल हक़ मजाज़ की लिखी गज़ल के अशार की तशरीह भी देखेंगे, और सनत तकरार की तारीफ़ और सनत तज़ाद की तारीफ़ भी पढ़ेंगे। उसके बाद चंद सरगर्मियाँ भी हम अंजाम देंगे। अब हम जिन की गज़ल पढ़ने वाले हैं वो उनकी ये तस्वीर है, असरारुल हक़ मजाज़ हैं ये। उनका सबसे पहले हम उनका तारुफ़ पढ़ेंगे। असरारुल हक़ नाम और मजाज़ तखल्लुस उन्होंने 1911 ईस्वी में बाराबंकी के कस्बे रुदौली के एक तालीमी घराने में आंखें खोली। उत्तर प्रदेश का ये एक ज़िला है बाराबंकी। अदबी और तालीमी माहौल में उनकी परवरिश हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की। MA की तालीम अधूरी छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से वाबस्ता हो गए यानी कि वो उससे जुड़ गए। रेडियो के उर्दू रिसाले आवाज़ के मुदीर के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। मुदीर यानी एडिटर, नाजिम। मुंबई के महकमा इत्तलात में मुलाजिमत की, फिर लखनऊ चले आए। रेडियो, नज़्म व ज़ब्त और वक्त की पाबंदी उनकी सरिश्त में नहीं थी, फितरत में नहीं थी, इसीलिए रेडियो की मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा, कहीं भी मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सके। फिर उनकी ज़िंदगी में नाकामियों का सिलसिला शुरू हुआ। इस सादा लो इंसान से ज़िंदगी और ज़माने के गम बर्दाश्त नहीं हुए, ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठे, शराब उनकी कमज़ोरी बन गई। आखिरकार 44 साल की उम्र में यानी 1955 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। मजाज़ इनक़िलाब के अलम बरदारों में से थे। तरक्की पसंद शायरों की तरह उन्होंने सरमायादारों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया। तरक्की पसंद शायरों की एक तहरीक थी जिन्होंने शायरी को बराए शायरी के बजाय शायरी को बराए मकसद इस्तेमाल किया। नौजवानों की हिम्मत बंधाई, ख़वातीन को जिद्दोजहद करने की तरग़ीब दी। तरग़ीब देना, ख्वाहिश दिलाना, रग़बत दिलाना। उनका सिर्फ़ एक ही मजमुआ आहंग उनकी शोहरत का सबब बना। शायरी की सिर्फ उनकी एक ही किताब है आहंग, उसी के सबब वो मशहूर हुए हैं। मजाज़ की ख़बर पर कंदा ये शेर उनका और उनके शहर का तारुफ़ कराता है। अब इसके बाद सुबह है और सुबह 9 मजाज़ हम पर है ख़त्म शाम गरीबान लखनऊ।
شاعر یہاں پہ خود کو اندھیری شام کا مسافر کہنے کے باوجود صبح کی امید ہاتھ سے نہیں کھو بیٹھے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم غزل کی تعریف پڑھیں گے۔ غزل کسے کہتے ہیں؟ صنف شاعری کی یہ اہم اور بہت ہی مقبول صنف ہے، اس کی تعریف ہم پڑھیں گے۔ غزل اردو شاعری کی مقبول صنف ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات کرنے کے ہیں۔ بقول رشید احمد صدیقی، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ یہ صنف فارسی کی دین ہے۔ غزل کے موضوعات کیا ہیں وہ دیکھیں گے اب۔ غزل اور عشقیہ موضوعات لازم و ملزوم ہیں۔ اس صنف میں عارفانہ، ناصحانہ، فلسفیانہ، سیاسی، سماجی غرض ہر قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل میں مطلع کیا ہوتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اب۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصروں میں ردیف و قافیے کا استعمال لازمی ہے۔ اب یہاں پہ ردیف اور قافیہ کیا ہے؟ مرزا غالب کے اس شعر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر میں ہوا اور دوا جو ہے یہ قافیہ ہے۔ قافیے کے بعد جو الفاظ ہیں کرے کوئی یہ ردیف ہے۔ غزل کے تمام اشعار کے مصرع ثانی میں قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں۔ مصرع ثانی یعنی دوسرا مصرع، شعر کا دوسرا مصرع، اس میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، جبکہ مطلع کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اب قافیہ کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ لغوی معنی پیچھے چلنے والا، پے در پہ آنے والا۔ ہم وزن و ہم آواز الفاظ جن کے آخری حروف یکساں ہو قافیہ کہلاتے ہیں۔ یہ الفاظ شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں، جیسا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میں ہوا اور ثانی مصرع میں دوا، یہ دونوں قافیے ہیں۔ اور ردیف کے لغوی معنی وہ شخص جو گھوڑے یا اونٹ وغیرہ پر کسی سوار کے پیچھے بیٹھنے والا کے ہیں۔ اصطلاحی شعر میں وہ لفظ یا الفاظ جو غزل، قصیدہ وغیرہ کے مصروں یا شعروں کے آخر میں قافیے کے پیچھے بار بار آئیں ردیف کہلاتے ہیں، جیسا کہ غالب کے اس شعر میں کرے کوئی یہ ردیف ہے۔ حسن مطلع کسے کہتے ہیں اب دیکھیں گے۔ کبھی کبھی دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں یہ التزام برتا جاتا ہے، یہ سے مراد قافیہ اور ردیف، جسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ اگر غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ ردیف ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ اب بیت الغزل کسے کہتے ہیں یہ معلوم کریں گے۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیت الغزل کا اور ایک نام شاہ بیت بھی ہے، جیسا کہ مومن کا یہ شعر دیکھیے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ مومن کا جو شعر ہے بیت الغزل کی بہترین مثال ہے۔ غالب نے جب یہ شعر سنا تھا تو انہیں اتنا پسند آیا تھا کہ انہوں نے مومن سے کہا تھا کہ تم میرا پورا دیوان لے لو اور مجھے یہ شعر دے دو۔ مقطع، غزل کی تعریف میں مقطع کیا چیز ہے یہ معلوم کریں گے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی سے گلا کرے کوئی۔ یہاں پہ غالب کی غزل میں غالب تخلص آیا ہے، اس وجہ سے یہ شعر جو ہے مقطع کہلائے گا۔ اگر غزل کے آخری شعر میں تخلص استعمال نہیں ہوگا تو اسے مقطع نہیں کہہ سکتے، غزل کا آخری شعر کہہ سکتے ہیں۔ تخلص یعنی شاعر کا وہ چھوٹا سا نام جو غزل یا نظم کے آخری شعر میں شاعر استعمال کرتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کا مطلب مکمل ہوتا ہے اور ایک ہی غزل کے اشعار میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا ہے، جیسا نظموں کے بہت سارے مختلف عنوان ہوتے ہیں۔ جس موضوع پر نظم لکھی جاتی ہے وہ نظم کا عنوان ہوتا ہے، لیکن غزل کا کوئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ غزل کے مختلف اشعار میں مختلف موضوعات بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ غزل مسلسل ایسی غزل ہے جس میں شاعر ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ مجاز کی یہ جو غزل ہم پڑھنے والے ہیں غزل مسلسل کی مثال ہے۔ اس غزل میں شاعر نے غم دوراں کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔
عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم نے جو غزل کی تعریف پڑھی ہے اس سے متعلق ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے، اور بہت ہی آسان سرگرمی ہے یہ. مجھے امید ہے کہ آپ اس کے تمام جوابات دیں گے. ذیل میں ہر سوال کے 4 متبادل درج ہیں، مناسب جواب کا انتخاب کیجیے. اردو شاعری کی مقبول ترین صنف کون سی ہے؟ اے ربائی، بی غزل، سی خطہ، ڈی مرثیہ. اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا غزل. اردو شاعری کی مقبول ترین صنف غزل ہے. وہ منظوم کلام جس کے ہر شعر میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا جاتا ہے. اس کے 4 متبادل یہ ہیں: غزل، حمد، نعت، قصیدہ. کون سے کلام میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب غزل ہے. ایسی غزل جس میں شاعر ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس کے 4 متبادل کیا کیا ہیں دیکھیے: غزل، نظم، ربائی، غزل مسلسل. اگر ایک ہی خیال کو غزل میں لکھا گیا تو اسے کہیں گے غزل مسلسل. غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے، غزل کے پہلے شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ردیف، قافیہ، مطلع یا مقطع. اس کا صحیح جواب ہے مطلع. مطلع کی پہچان کیا ہے؟ آخری شعر ہوتا ہے، دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، شاعر کا تخلص ہوتا ہے، یا جو ہے سب سے اچھا شعر ہوتا ہے. مطلع کی پہچان ہے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. غزل میں مطلع کے علاوہ دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ ردیف آتا ہو تو وہ شعر کیا کہلاتا ہے؟ محسن مطلع، حسن مقطع، حسن مطلع، احسن مطلع. اس کا صحیح جواب حسن مطلع ہے. غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کا سب سے اچھا شعر کہلاتا ہے ملک الشعراء، بیت الغزل، شعر العجم، بیت الشعر. اس کا صحیح جواب بیت الغزل. غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے مطلع، تخلص، مقطع، قافیہ. غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے. مقطع کی پہچان ہے، مقطع کی کیا پہچان ہے؟ دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، پہلا شعر ہوتا ہے، شاعر کا تخلص ہوتا ہے یا سب سے پسندیدہ ہوتا ہے. مقطع کی پہچان یہ ہے کہ اس میں شاعر کا تخلص استعمال ہوتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مجاز کی غزل پڑھیں گے. میں پہلے غزل کو پڑھتی ہوں، آپ اسے توجہ سے سنیں اور میرے تلفظ پر توجہ دیں اور اہم اور نئے الفاظ کی نشاندہی بھی کرتے جائیں. کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا، اے شورش دوراں بھول گئے، وہ زلف پریشاں بھول گئے، وہ دیدے گریاں بھول گئے. اے شوق نظارہ کیا کہیے، نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں، اے ذوق تصور کیا کیجیے، ہم صورت جانا بھول گئے. اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں، اے فصل بہاراں رخصت ہو، ہم لطف بہاراں بھول گئے. سب کا تو مداوا کر ڈالا، اپنا ہی مداوا کر نہ سکے، سب کے تو گریباں سی ڈالے، اپنا ہی گریباں بھول گئے. یہ اپنی وفا کا عالم ہے، اب ان کی جفا کو کیا کہیے، ایک نشتر زہر آگی رکھ کر نزدیک رگے جاں بھول گئے. کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا، اے شورش دوراں بھول گئے. کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا، اے شورش دوراں بھول گئے. وہ زلف پریشان بھول گئے، وہ دیدے گریاں بھول گئے. اے شوق نظارہ کیا کہیے، نظروں میں
شوق نظارہ کیا کہیے، نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں، اے ذوق تصور کیا کیجے، ہم صورت جانا بھول گئے، کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا، اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں، اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں، اے فصل بہاراں رخصت ہو، ہم لطف بہاراں بھول گئے، کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا، سب کا تو مداوا کر ڈالا، اپنا ہی مداوا کر نہ سکے، سب کا تو مداوا کر ڈالا، اپنا ہی مداوا کر نہ سکے، سب کے تو گریباں سی ڈالے، اپنا ہی گریباں بھول گئے، کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا، یہ اپنی وفا کا عالم ہے، اب ان کی جفا کو کیا کہیے، اب ان کی جفا کو کیا کہیے، ایک نشتر زہر آگی رکھ کر نزدیک رگے جاں بھول گئے، کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا، اے شورش دوراں بھول گئے، اے شورش دوراں بھول گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجاز کی اس غزل میں جس طرح شورش دوراں کا ذکر ہوا ہے، غم دوراں کا ذکر ہوا ہے، فیض کے یہاں بھی ایک نظم ہے، بہت ہی مقبول اور مشہور نظم ہے، انہوں نے بھی غم دوراں کی وجہ سے اپنی محبوب سے پہلی سی محبت نہ مانگ کی گزارش کی تھی، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ فیض کی نظم کا یہ رنگ مجاز کی اس غزل میں جھلکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مجاز کی غزل کی تشریح کریں گے۔ مجاز کی اس غزل میں ان کی حقیقت پسندی کا اظہار ہو رہا ہے، حالات کے ساتھ تبدیل ہونا بھی مجاز کے یہاں ملتا ہے۔ غم دوراں اور زمانے کے نشیب و فراز کے سبب حسن و عشق کی وارداتوں کا ذکر شاعر کے لیے خواب کی باتیں ہو کر رہ گئی ہیں۔ شورش دوراں کے سبب وہ حسن و عشق کی بہت سی کیفیات کو فراموش کر چکے ہیں۔ ہم ان کے ایک ایک شعر کی تشریح پڑھیں گے۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے، کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا، اے شورش دوراں بھول گئے، وہ زلف پریشاں بھول گئے، وہ دیدے گریاں بھول گئے۔ اس شعر میں آئے ہوئے نئے الفاظ شورش کے معنی ہیں ہنگامہ، فساد، دوراں زمانہ۔ شورش دوراں دنیا کے ہنگامے، دیدہ آنکھ گریاں روتا ہوا، دیدے گریاں روتی ہوئی آنکھ۔ اب اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح ہے،
شاعر اسرار الحق مجاز زمانے کے ہنگاموں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے غم دوراں، کیا تجھ کو معلوم ہے کہ تیری وجہ سے میں حسن و عشق کی کیفیات کو فراموش کر گیا، محبوب کی الجھی زلفوں اور گریہ وزاری کرتی ہوئی آنکھوں کو بھول گیا، گویا غم دوراں کے سبب غم جانا بھول گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب اس غزل کا یہ دوسرا شعر ہے۔ اے شوق نظارہ کیا کہیے، نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں، اے ذوق تصور کیا کیجیے، ہم صورت جانا بھول گئے۔ اس کے نئے اور اہم الفاظ ہیں: شوق نظارہ دیکھنے کا شوق، صورت چہرہ شکل، ذوق تصور خیال کا شوق، صورت جانا محبوب کا چہرہ۔ اب اس دوسرے شعر کی ہم تشریح دیکھیں گے۔ شاعر اسرار الحق مجاز کہتے ہیں کہ زمانے کے ہنگاموں نے ہمارے شوق نظارہ کو اس قدر متاثر کیا کہ ہمیں محبوب کا چہرہ ہی یاد نہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے دل و دماغ پر محبوب کی صورت چھائی رہتی تھی، لیکن آج یہ عالم ہے کہ محبوب کا چہرہ بھی یاد نہیں۔ ذوق تصور پر غم دوراں ایسا اثر پذیر ہوا کہ ہمارے تصور میں محبوب کی صورت ہی نہیں آتی۔ عزیز طلباء، اب اس غزل کا یہ تیسرا شعر ہے۔ اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں، اے فصل بہاراں رخصت ہو، ہم لطف بہاراں بھول گئے۔ گل پھول، فصل بہاراں بہاروں کی فصل، رخصت روانگی، لطف بہاراں بہاروں کا مزہ، دل کی کلی کھلنا یہ ایک محاورہ ہے، آرزو پوری ہونا۔ اس شعر کی تشریح اس طرح ہے۔ شاعر اسرار الحق مجاز کہتے ہیں کہ غم دوراں کے سبب پھول جیسے حسین چہروں سے ہماری نظر نہیں ملتی اور نہ ہی دل کی مرادیں بر آتی ہیں۔ اے موسم بہار کے حسین نظاروں، یہاں سے روانہ ہو جاؤ، کیونکہ ہم موسم بہار سے لطف اندوز ہونا ہی بھول گئے ہیں۔ اس غزل کا چوتھا شعر ہے۔ سب کا تو مداوا کر ڈالا، اپنا ہی مداوا کر نہ سکے، سب کے تو گریباں سی ڈالے، اپنا ہی گریباں بھول گئے۔ گریباں پوشاک کا وہ حصہ جو گلے کے نیچے رہتا ہے، مداوا علاج۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح ہے۔ شاعر اسرار الحق مجاز کہتے ہیں کہ دوسروں کے مسائل کو حل کرنے میں اس قدر مصروف رہا کہ اپنے مسائل کو حل نہ کر سکا، اسی طرح دوسروں کی کمزوریاں اور برائیوں کو دور کرتے کرتے اپنا خیال نہ رکھ سکا۔ اس غزل کا یہ آخری شعر ہے۔ یہ اپنی وفا کا عالم ہے، اب ان کی جفا کو کیا کہیے، ایک نشتر زہر آگے رکھ کر نزدیک رگے جاں بھول گئے۔ عالم حالت، ڈھنگ، طریقہ، جفا ظلم، ناانصافی، بے وفائی، زخم، نشتر زخم چیرنے کا اوزار، زہر آگی زہر بھرا ہوا، رگے جاں وہ بڑی رگ جس سے تمام رگوں میں خون پہنچتا ہے۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح ہے۔ اس شعر میں شاعر اسرار الحق مجاز کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی وفاداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، زہریلے نشتر کو میری رگے جاں کے قریب رکھا، اور ستم یہ کہ بھول بھی گئے، میری زندگی میں زہر گھول کر وہ انجان ہو گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام اشعار سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ایک جملے کے سوال جواب دیکھیں گے کہ کیا کیا ہیں۔ پہلا سوال ہے، مجاز غزل کے پہلے شعر میں کس سے مخاطب ہیں؟ مجاز غزل کے پہلے شعر میں شورش دوراں یعنی زمانے کے ہنگاموں سے مخاطب ہیں۔ دوسرا سوال ہے، مجاز ذوق تصور سے کس کو بھولنے کی بات کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ مجاز ذوق تصور سے صورت جانا یعنی محبوب کی صورت کو بھولنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ شاعر فصل بہاراں کو کیوں رخصت ہونے کے لیے کہہ رہا ہے؟ جواب ہے اس کا، شاعر فصل بہاراں کو اس لیے رخصت ہونے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ لطف بہاراں ہی بھول گیا ہے۔ شاعر اپنا مداوا کیوں نہ کر سکا؟
شاعر دوسروں کا دکھ درد دور کرنے میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ اپنا ہی مداوا کر نہ سکا۔ عزیز طلبہ و طالبات، چند الفاظ ہیں، ان کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ پہلا لفظ ہے لطف۔ اصل لطف تو مشکل کام کرنے میں ہے۔ خبر کا جملہ کیا ہے، یہ دیکھیے، خبر کی تصدیق کرنے کے بعد ہی دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ آج کے دور میں جب خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچائی جا رہی ہیں، اس نصیحت کی بہت اہمیت ہے کہ خبر کو تصدیق کرے بغیر دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ تیسرا لفظ ہے تصور۔ کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کا تصور بچے کے ذہن میں نہیں آتا۔ اور ایک لفظ ہے نظارہ۔ بچے کا مسکراتا چہرہ ماں کے لیے بہترین نظارہ ہے۔ بہت ہی اچھا جملہ ہے۔ کلی سے پھول بننے کا سفر قدرت کی حسین کاریگری ہے۔ صورت، اس کا کیا جملہ ہے دیکھیں گے، ماں کی صورت کو محبت سے دیکھنا بھی نیکی ہے۔ بہترین جملہ۔ زلف، اردو شعراء لفظ زلف کا استعمال بہت بہترین انداز میں کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب چند الفاظ ہیں، ان کے ازداد دیکھیں گے۔ گل کی ضد کیا ہے، خار ہے یا خار ہے؟ گل کی ضد خار۔ بہار کی ضد کیا ہے، بہار کی ضد خزاں۔ وفا کی ضد جزا ہے یا جفا ہے؟ وفا کی ضد جفا۔ شورش کی ضد کیا ہے، سکوت ہے یا پریشان؟ اس کی ضد ہے، شورش کی ضد ہے سکوت۔ گریباں کی ضد دامن ہے یا دلہن ہے؟ گریباں کی ضد ظاہر ہے دامن ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چند قواعد کی طرف دیکھیں گے۔ صنعت تکرار یا صنعت تقریر کسے کہتے ہیں یہ معلوم کریں گے۔ پہلے ایک شعر دیکھیے، اس میں صنعت تکرار کس طرح سے آئی ہے یہ معلوم کریں گے۔ کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا، اے شورش دوراں بھول گئے، وہ زلف پریشاں بھول گئے، وہ دیدے گریاں بھول گئے۔ اس شعر میں لفظ کیا دہرایا گیا ہے۔ ایسا شعر جس میں ایک ہی لفظ کو دہرایا جاتا ہے تو اسے صنعت تکرار یا صنعت تقریر کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، صنعت تکرار کی مثالیں دیکھیں گے چند۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس شعر میں بھی پتا پتا بوٹا بوٹا آیا ہے، اس لحاظ سے یہ صنعت تکرار ہے۔ اس کی اور ایک مثال صنعت تکرار کی یہ ہے، بھاگ مسافر میرے وطن سے، میرے چمن سے بھاگ، بھیتر بھیتر پھول کھلے ہیں، اندر اندر آگ۔ اس شعر میں بھی بھیتر بھیتر کو دہرایا گیا ہے اور اندر اندر لفظ بھی جو ہے دوبارہ آیا ہے۔ اور ایک شعر دیکھیے، میں بھٹکتا پھرتا ہوں دیر سے یوں ہی شہر شہر نگر نگر، کہاں کھو گیا میرا قافلہ، کہاں رہ گئے میرے ہم سفر۔ اس شعر میں بھی شہر شہر اور نگر نگر لفظ دہرایا گیا ہے۔ اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اشعار میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہے۔ یہاں پہ اس شعر میں کچھ کچھ لفظ دہرایا گیا ہے، اس وجہ سے یہ بھی صنعت تکرار ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب صنعت تضاد اور صنعت طباع کیا ہے وہ پڑھیں گے۔ ایک شعر پہلے دیکھیے، یہ اپنی وفا کا عالم ہے، اب ان کی جفا کو کیا کہیے، ایک نشتر زہر آگی رکھ کر نزدیک رگے جاں بھول گئے۔ اس شعر میں وفا اور جفا متضاد استعمال ہوئے ہیں۔ شعر کی ایسی خصوصیت جس میں متضاد الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسے صنعت تضاد یا صنعت طباع کہتے ہیں۔ صنعت تضاد کی چند مثالیں دیکھیں گے۔ بچ حسن تعین سے ظاہر ہو کہ باطن ہو، یہ قید نظر کی ہے وہ فکر کا زندہ ہیں۔ اس شعر میں ظاہر اور باطن متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لحاظ سے یہ صنعت
تضاد ہے۔ برسیں گے نور کی طرح شب بھر زمین پر، زخموں کے آسماں میں لہرا چکے ہیں ہم۔ اس شعر میں زمین اور آسمان لفظ استعمال ہوا ہے، اس لحاظ سے یہ صنعت تضاد ہے۔ آ کر قریب دور بہت جا چکے ہیں ہم، لگتا ہے اپنے آپ سے اکتا چکے ہیں ہم۔ اس شعر میں قریب اور دور لفظ استعمال ہوا ہے، اس لحاظ سے یہ صنعت تضاد ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم نے جو قواعد پڑھا ہے اسی سے متعلق ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے۔ اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اشعار میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہیں۔ اس شعر میں استعمال کی گئی صنعت ہے، کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے اس میں بتانا ہے؟ صنعت تلمیح، صنعت تکرار، صنعت تضاد یا صنعت تشبیہ۔ اس میں کچھ کچھ لفظ دہرایا گیا ہے تو صنعت تکرار ہے۔ یہ کسی شعر میں ایک ہی لفظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو کہلاتا ہے صنعت تلمیح، صنعت تضاد، صنعت تکرار یا صنعت عازا، صنعت تکرار۔ صنعت تکرار کا ایک نام کیا ہے؟ صنعت تقریر، صنعت مکرر، صنعت اصرار یا صنعت تکرر؟ صنعت تقریر۔ کلام میں متضاد الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہ صنعت کہلاتی ہے۔ صنعت تلمیح، صنعت تکرار، صنعت تشبیہ یا صنعت تضاد۔ متضاد الفاظ آئیں گے تو اسے کیا کہیں گے؟ صنعت تضاد۔ صنعت تضاد کا اور ایک نام کیا ہے؟ صنعت طباق، صنعت انطباق، صنعت منطبق، صنعت طباق۔ صحیح جواب ہے صنعت طباق۔ بچ حسن تعین سے ظاہر ہو کہ باطن ہو، یہ قید نظر کی ہے وہ فکر کا زندہ ہے۔ درجہ بالا شعر میں اس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت استعارہ، صنعت تکرار، صنعت تشبیہ یا صنعت تضاد۔ کیونکہ ظاہر اور باطن لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ صنعت تضاد ہے۔ اگر شعر میں الفاظ وفا اور جفا استعمال ہوں تو اس میں یہ صنعت استعمال کی گئی ہے۔ وفا اور جفا کس طرح کے الفاظ ہیں دیکھیے؟ صنعت تلمیح، صنعت تکرار، صنعت تضاد یا صنعت تشبیہ۔ وفا اور جفا متضاد الفاظ ہیں تو اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تضاد۔ عزیز طلباء و طالبات، گھر پر کام ہے یہ، آپ اس کو مکمل کیجئے اور اپنے اردو معلم یا معلمہ کو بتائیے۔ صنعت تضاد اور صنعت تکرار کے 5 اشعار لکھیے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ غزل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ غزل کی تعریف، شاعر کا تعارف، غزل کے اشعار کی تشریح اور اس کے علاوہ صنعت تکرار اور صنعت تضاد اچھی طرح سمجھ پائے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ سے دعا ہے کہ آپ تمام کو اپنی وہ حفظ و امان میں رکھے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، اور آپ تمام جو ہے وقت کا صحیح استعمال کیجئے، تعلیم حاصل کیجئے، تعلیم سے محبت کیجئے، تعلیم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے تعلیم کو حاصل کرتے رہیے، بزرگوں کا خیال رکھیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی یہ کلاس کا میں اختتام کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔